बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वक्फ़े के बाद हम आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर हुए बग़ैर किसी यानी ताख़ीर के। मैं चलता हूँ हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन मौलाना सैयद आशिक़ हुसैन नक़वी साहब क़िबला की तरफ कि वो मेराज और फिर 28 रजब के हवाले से कुछ गुफ्तगू फ़रमाएँ मुख्तसर। शुक्रिया जनाब। अल्हम्दुलिल्लाह। मोमिनीन किराम, सामीन नाज़रीन, आप बेहतरीन मेराज हो या बेइज्जत हो, उसके बेहतरीन मतालिब आप उलमाए किराम से समाअत फरमा रहे हैं और यकीनन ये इसरार और रमूज़ अहले बैत के दर से ही मिल सकते हैं जो आप समाअत फरमा रहे हैं। वरना अगर आप तफासीर की तरफ जाएँ, अहादीस की तरफ जाएँ तो उनमें आपको बहुत कुछ रत्ब व याबिस मिलेगा। इतने पाक व पाकीज़ा धुले हुए आब कौसर से धुले हुए मतालिब ये आप तक आयत तत्हीर के मालिक या मिस्ताक ही आपको दे सकते हैं। और यकीनन अल्लामा हुज्जतुल इस्लाम मौलाना ज़फ़र अब्बास साहब ने वो हक़ अदा किया है कि वो चीज़ें उसी अंदाज़ में। और तो अल्हम्दुलिल्लाह, बहरहाल आपने जैसे कि बेशत वलक़द मन्नल्लाहु अलल मोमिनीन इज़ बअस फ़ीहिम रसूलन कि अल्लाह तबारक व तआला ने मोमिनीन पर एहसान किया, ये बेशत भी एक एहसान है, खुदाबंदी था जो मोमिनीन पर अल्लाह ताला ने फरमाया कि उनमें इतना अज़ीम यानी नबुव्वत और रिसालत के अज़ीम मकाम पर ख़त्म रसूल होने के नाते उनको हमारी महफ़िलों में, अपने महबूब को हमारी महफ़िलों में भेजा। ये उसका यकीनन एहसान है और उस एहसान का शुक्रिया भी अदा करना चाहिए। यकीनन हम शुक्रगुज़ार हैं अल्लाह तबारक व तआला ने कि उसने हमें ये रोज़े बेइज्जत पर ये कुछ रहमतल लिल आलमीन की नबुव्वत व रिसालत के सिलसिले में चंद अल्फाज कहने की वो मोहलत अता फ़रमाई है। ये उस करीम का एहसान है और इस एहसान के इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हम अगर क़यामत तक भी वो शुक्रिया अदा करना चाहें तो हम नहीं कर सकते। लेकिन इसी के साथ साथ बेइज्जत जितनी अज़मत वाली है, यकीनन उसी तरह मेराज भी रहमतुल लिल आलमीन का एक ऐसा सफ़र है जो बेमिसाल है और क़यामत तक के लिए हज़रत इंसान को चैलेंज है कि आप ठीक है, आप बड़े बड़े घर भी बना सकते हैं, आप बड़ी बड़ी दीगर चीज़ें भी ईजाद कर सकते हैं, ज़रा मेरी तरह जिस तरह सुबहानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही, ये मेरी तरह अपने बंदे को या अपने किसी बड़े को इस तरह ऐसे मकाम पर कि जहाँ जो किसी ने न देखा हो और तसव्वुर भी न किया हो, ऐसे मकाम तक सिर्फ मैं सुबहानल्लाह ही लेकर जा सकता हूँ। ये ख़ुद अल्लाह तबारक व तआला ने मेराज की ये बता दी। हमारे उलमा से मैंने बहुत सारे उलमा से सुनी एक रिवायत, और ये अहले सुन्नत के यहाँ भी पाई जाती है और हमारे यहाँ भी पाई जाती है। और उसी में एक और हदीस है, रहमतुल लिल आलमीन की फरमान है, वो बहुत सारी चीज़ों का उसमें जवाब आ जाता है कि जब रहमतुल लिल आलमीन मेराज के इस पाकीज़ा और बेमिसाल सफ़र की तरफ जा रहे थे रास्ते में, तो फरमाते हैं कि मुझे एक मरतबा दैनी तरफ से सदा आई, या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो जिब्राईल को फरमा रहे हैं। इसी तरह जो है मेरी सवारी चलती रही, मैंने उस तरफ कुछ भी तवज्जो न की, मेरी बाएं तरफ से भी फिर जो है दाएं तरफ से आवाज़ आई, दोनों तरफ़ों से आवाज़ आई, लेकिन मैंने कोई तवज्जो न की। और जिब्राईल ने कहा, या रसूलल्लाह, आपने उसको जवाब क्यों नहीं दिया? आपको चाहिए था जब वो बुला रही थी तो जवाब देते। कहा कि बस मेरे दिल ने पसंद नहीं किया, वो आवाज़ ही कुछ ऐसी करी थी कि मैंने उसका जवाब देना मुनासिब न समझा। तो जिब्राईल ने कहा कि या रसूलल्लाह, जब आप दाएं जानिब से जो आपको आवाज़ आई थी, अगर आप उसका जवाब देते तो आपकी सारी उम्मत, या उधर मुड़ कर देखते तो आपकी सारी उम्मत यहूदी हो सकती थी, और अगर बाएं जाने वाली आवाज़ की तरफ आप जाते तो आपकी पूरी उम्मत नसरानी हो सकती थी।
تو جناب نے فرمایا کہ اسی لیے مجھے محسوس ہو رہا تھا تو میں نے اس کا جواب نہیں دیا۔ تو اس کے ساتھ ہی آپ اندازہ کیجئے کہ معراج میں جاتے وقت اگر رسول دائیں دیکھے تو وہ تمام امت کے نصرانی ہونے کا خطرہ، اگر بائیں دیکھے تو تمام امت کے یہودی ہونے کا خطرہ۔ اور خود رحمت للعالمین فرماتے ہیں کہ الصلاۃ معراج المومن، مومن کی معراج نماز ہے۔ اب نماز پتہ نہیں روح و جسم کے ساتھ پڑھی جاتی ہے یا بغیر روح و جسم کے بھی کسی کو معراج ہو جاتی ہے، اور اسی معراج میں اگر دائیں یا بائیں دیکھا جائے تو پھر یہودی و نصرانی ہونے کا خطرہ ہو جاتا ہے۔ یہ ہے معراج رسول خدا کی۔ اور اس کے بعد معراج پہ جب آپ پہنچ گئے، آپ افق الاعلیٰ پہ، تو وہاں پہ کیا ہوا کہ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، یہ آج تک نہیں پتہ چل سکا، کوئی مفسر بھی ہمیں یہ بیان نہیں کرتا کہ کیا کچھ اللہ نے وحی کی اور کیا وحی آپ نے وصول کی۔ یہ صرف اس خالق اور مخلوق، خالق اور اس رسول کے درمیان کی یہ باتیں تھیں جن میں یہاں جبرائیل بھی نہیں ہے۔ جبرائیل تو سدرۃ المنتہا پہ رہ چکا ہے، وہاں پہ رک چکا ہے کہ اگر ایک ذرا آگے بڑھوں تو میرے پر جل جائیں گے۔ اب یہ نورانی مقامات ہیں، نور ہی نور ہے۔ جس طرح آغا ارشاد فرما رہے تھے کہ عرشی مخلوق کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے اس رحمت للعالمین کی زیارت سے بھی مشرف فرمایا، اور اپنی رعایا کو رسول خدا نے بھی دیکھا کہ جن کے لیے میں رحمت للعالمین، جن عالمین کے لیے رحمت للعالمین بن کے آیا ہوں، وہ عالمین کیسے کیسے ہیں۔ اب وہ عالمین ملاحظہ فرماتے ہوئے وہاں بھی وہ اوحیٰ الی عبدی ما اوحیٰ، اتنا کلام کیا رسول خدا سے جس کا کسی کو کوئی خبر نہیں، لیکن وہی ضرور کی۔ اور یہ وہی ہے جو ڈائریکٹ رسول خدا اور اللہ خالق کی طرف سے ہے۔ اس کے متعلق بعض علماء نے بیان کیا ہے کہ ایک مرتبہ جناب امیر علیہ السلام رسول خدا کی زندگی مدینے میں ایک غزوے کے لیے گئے ہوئے تھے، ایک سریہ کے لیے، تو اس میں رسول خدا ساتھ نہیں تھے۔ تو کئی روز گزر گئے لیکن اس لشکر کا کوئی اتا پتہ نہیں معلوم ہوا، پتہ نہیں چلا وہ کامیاب ہوا یا کیا ہوا۔ جناب رسول خدا نے مدینے میں اعلان کیا کہ جو مجھے میرے بھائی کی خبر لا کر دے گا، جو کچھ وہ مانگے گا میں اسے وہ انعام دوں گا۔ کہتے ہیں بہت پورے یعنی مدینہ نے اس اعلان کو سنا، اور صحابی رسول جناب سلیمان نے بھی سنا۔ تو جناب سلیمان نے کیا کیا کہ چل پڑے، مدینہ سے ذرا باہر نکلے ایک پہاڑی پر کہ دیکھے کس طرف سے جناب امیر علیہ السلام تشریف لاتے ہیں، ان کے لشکر کی واپسی کی امید ہے۔ اسی طرح جناب سلیمان کھڑے ہوئے تھے ایک پہاڑی کے اوپر کہ دیکھا کہ ایک طرف سے جناب امیر علیہ السلام ظاہر ہوئے۔ جیسے جناب سلیمان نے دیکھا فوراً دوڑنا چاہ، اور اس جناب رسول خدا کی بارگاہ میں جیسی تیز چلنا چاہ۔ جناب امیر نے فرمایا کہ سلمان کہاں جانا چاہتے ہو؟ کہا اے اللہ کے ولی اور امیر المومنین، آپ کے بھائی رحمت للعالمین نے یہ اعلان فرمایا ہے کہ آج جو مجھے میرے بھائی کی خبر دے گا، اطلاع دے گا، منہ مانگا انعام اسے دوں گا، منہ مانگا انعام اسے دوں گا۔ لہذا میں چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے میں جا کر یہ خبر دوں، یہ اطلاع کروں کہ مولا تشریف لا رہے ہیں، کوئی اور آپ کو نہ دیکھ لے، وہ اطلاع نہ کرے۔ حضرت نے فرمایا سلیمان آپ ابھی بھی نہیں پہچانے کہ جب میں آپ کے پاس آیا ہوں مجھے اور کوئی نہیں دیکھ سکتا، ابھی تو صرف آپ اور میں ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں، مجھے کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ آپ یہ بتائیں مجھے کہ آپ جائیں، آپ ہی اطلاع کریں گے رحمت للعالمین کو میری آمد کی، لیکن آپ یہ بتائیں آپ کیا چیز مانگیں گے؟ جنت تو پہلے آپ کی مشتاق ہے، جنت کا آپ کی شوق رکھتی ہے جنت، آپ کو تو اس کا شوق نہیں ہے، اور جب جنت آپ کی مشتاق ہے تو آپ رسول سے نہ مانگیں گے کیا؟ پھر سلمان نے کہا یا علی علیہ السلام آپ ہی بیان فرما دیں، آپ ہی حکم فرمائیں کہ میں کیا مانگوں، میں کیا مانگوں۔ اس وقت جناب امیر علیہ السلام نے اجازت دی کہ آپ جائیں، آپ کے بغیر کوئی اطلاع نہیں دے سکے گا اور اس سے کب کوئی دیکھ بھی نہیں سکے گا، آپ جائیں اور جا کر
وہاں اطلاع کریں، لیکن مانگیں اس طرح کہ مانگیں بھی اس طرح جس دن پورا مدینہ مسجد نبوی میں جمع ہو، اس دن مانگیں، اور مانگیں یہ کہ اے اللہ کے رسول، جب آپ معراج پر گئے تھے تو معراج پہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ بہت کلام کیا تھا، لیکن کچھ کلام ایسا تھا، 1000 کلام ایسا تھا، کہا تھا کہ یار اے رسول سب کلام سنا دینا، یہ کلام کسی کو بھی نہ سنانا جب تک اس کا ظرف کا امتحان نہ کر لیں، وہ آج ظرف اتنا بلند پایا نہ ہو اس وقت تک یہ کلام اس کو نہ سنانا۔ تو یہ پوچھنا کہ یا رسول اللہ وہ کلام کون سا تھا؟ تو کہتے ہیں کہ مدینہ میں ایک دن جناب رسول خدا نے ایک حکم دیا کہ تمام مدینہ والوں کو بلایا جائے، اسی طرح لوگ جمع ہوئے، تو اس وقت ایک طرف سے حضرت سلیمان کھڑے ہوئے اور عرض کی کہ آپ نے یہ وعدہ فرمایا تھا اور میں نے آپ کو آپ کے بھائی کے آنے کی اطلاع کی تھی، آج مجھے اپنا انعام چاہیے، آپ نے فرمایا تھا جو کچھ وہ مانگے گا اطلاع دینے والا میں اسے انعام دوں گا، لہذا آج مجھے وہ انعام چاہیے۔ کہا سلیمان مانگو، کیا مانگنا چاہتے ہو؟ کہا یا رسول اللہ میں نہ دنیا چاہتا ہوں، آپ کی زیارت ہی میرے لیے یہ کافی ہے، اس سے بڑی میری اور خوش قسمتی کیا ہوگی کہ میں آپ کے قدموں میں زندگی بسر کر رہا ہوں، میرے سے سب سے بڑی یہی جنت ہے۔ تو سلیمان مانگو، کیا مانگنا چاہتے ہو؟ یا رسول اللہ میں آپ سے وہ کلام سننا چاہتا ہوں جس کا اللہ نے آپ معراج میں آپ سے فرمایا تھا اور منع فرمایا تھا کہ جب تک اگلے کا ظرف بلند نہ دیکھیں، اتنا پاکیزہ نہ دیکھیں، اس وقت تک یہ کلام نہ اس کو سنانا نہ بتانا، وہ کلام کیا تھا میں وہ سننا چاہتا ہوں۔ کہتے ہیں جناب سلیمان نے یہ سوال کیا، جب انعام مانگا تو رسول خدا خاموش ہوئے، دوبارہ پھر اپنا سوال دہرایا تو ادھر سے جبرائیل آئے اور آ کر کہا کہ اے رسول خدا، اللہ نے سلیمان کے ظرف میں اتنی وسعت عطا کر دی ہے کہ اب وہ کلام آپ سنا سکتے ہیں۔ تو جناب سلیمان روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے وہ کلام مجھے سنایا، جب میں نے اس کلام میں ترتیب وار اس کو دیکھا، اس 1000 کلام کو، تو 5000 علی ابن ابی طالب کی شان میں تھا اور 5000 زہرا کی شان میں تھا۔ یہ ہے وہ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ۔ اور اس کے علاوہ جناب بہت ساری ایسی روایات ہیں جو پائی جاتی ہیں کہ جن میں یہ شان بیان کی گئی ہے۔ یہ تو تھا معراج، یہ تو معراج، اس کو ہم جیسے طالب علم ناچیز بھی بیان کرتے رہیں تو اس کی مصلحتیں، اس کے وجوہات کہ اللہ نے چیلنج کر دیا قیامت تک کے لیے لوگوں کو کہ آپ ایسا نہیں کر سکتے، یہ ذرا کر کے دکھاؤ، جیسے قرآن کا مقابل نہیں لا سکتے ہو، اسی طرح میرے بندے کے اس سفر کا مقابل بھی تم نہیں لا سکتے، اس طرح کا سفر بھی تم کسی کو نہیں کرا سکتے۔ اور ساتھ ساتھ پھر یہاں یہ عظمت عطا کی عزیزان گرامی، اس رسول نے اس کلام کو بھی، اس تمام نظام اسلام کو، اس مشن کو اتنی حد تک، اتنی تکالیف اٹھا کر، اتنی زحمتیں اٹھا کر پہنچایا، وہ کسی سے مخفی نہیں ہے۔ کہاں 13 سال مکہ کے، کہاں شیب ابی طالب، کہاں حضرت ختیجہ کا بھی قربان ہو جانا، حضرت ابو طالب کا بھی ساتھ چھوڑ جانا، اور پھر طائف میں جا کر پتھر کھانا اور رسول خدا کے نالین مبارک سے بھی خون کا بہہ جانا۔ تو اس وقت بھی کہتے ہیں کہ ایک معراج، یہ دوسری معراج تھی، جبکہ پہلی معراج جو ہے وہ کہتے ہیں کہ مکہ میں ہی ام ہانی کے گھر سے ہوئی۔ اور بہت سارے آپ تعجب کریں گے اس بات پر، اور میں خود متعجب ہوں کہ میں 30 سال سے جا رہا ہوں، متعدد بار اللہ نے شرف عطا کیا کہ حج بھی کیا، زیارتیں بھی کی، بار بار عمرہ کے لیے بھی، ابھی 2 ماہ 3 ماہ قبل میں عمرے کے لیے گیا، تو 30 سال کے بعد مجھے پتہ چلا کہ آج بھی وہاں رکن یمانی کے سامنے کر کے ایک ستون موجود ہے، جس ستون کو اب بھی کہتے ہیں کہ یہ وہ ام ہانی کا گھر تھا جہاں سے حضرت رسول خدا معراج کے لیے بلند ہوئے تھے۔
اور وہ بھی مجھے انہی حضرات سے جو اس روایت کو نہیں مانتے ان سے پتہ چلا کہ وہ ستون وہاں پہ موجود ہے. یعنی اتنے عرصے ہم پہلے جاتے رہے، اپنوں سے بھی نہیں معلوم ہوا. تو یہ حضرت ہانی سے جس طرح یہ یعنی اور روایت منقول ہے، اور اس کو کئیوں نے لکھا بھی ہے کہ وہ حضرت ہانی کے گھر سے، یا بعض نے حتیم سے کہا ہے، لیکن حضرت ہانی کے گھر سے وہاں سے بلند ہونا اور یہ سارا معراج کا سفر تمام کر کے واپس آنا اور پھر لوگوں کو سنانا، اور اس میں حضرت ہانی کی روایات بھی ہیں کہ وہ بستر بھی اسی طرح گرم رہا، اور وہ جہاں وضو آپ نے فرمایا تھا وہ پانی بھی چلتا رہا، اور اسی طرح وہ کنڈی بھی جیسے دروازہ بند کر کے گئے تو وہ بھی چلتی رہی. یہ چیزیں بھی موجود رہیں، اور پتہ نہیں کتنا وقت تھا وہ رسول خدا نے جو اس کی سیر کی، اس کو دیکھتے ہوئے وہ واپس آئے. تو اس کے لیے واپس آئے، اور یہ تھا یہ سلسلہ ام ہانی کے گھر سے جیسے کہا جاتا ہے. تو مجھے ایک مدینے میں بھی ایک حضرت ام ہانی کی ہی روایت یاد آ رہی ہے. ام ہانی سے ہی وہ روایت منقول ہے. وہ کیوں کہ کیسے حضرت ام ہانی نے بیان کی، کس وقت بیان کی، وہ بھی 28 رجب کو، جب رحمت للعالمین کے اس پیارے نواسے نے مدینہ کو چھوڑنا چاہا. اور جب چھوڑنا چاہا تو جہاں آپ اور اپنے سارے عزیز و اقارب سے، اپنے بزرگوں سے، حضرت ام سلمہ سے ملاقات کی، اور حضرت ام سلمہ نے جہاں پہ یہ کہا کہ یبن رسول اللہ آپ یہ سفر عراق نہ کیجئے. کیوں آپ یہ سفر عراق نہ کیجئے؟ کیونکہ اس وقت جو ہے مجھے خطرہ لگتا ہے. آپ کے نانا نے بھی فرمایا تھا کہ اگر آپ نے سفر عراق کیا تو سلمہ، یہ میں ام سلمہ کو یہ ایک خاک دے کے گئے ہیں، وہ شیشہ دے کر گئے ہیں جس میں ایک مٹی موجود ہے. تو جناب امام حسین نے کربلا کا سارا منظر دکھایا. یہ روایات میں جو روایت میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں ام ہانی والی، جو اس طرح یعنی آپ پہلے سماعت تو فرما چکے ہیں کہ مدینہ رحمت للعالمین نواسے نے کیوں چھوڑا. بڑا مشکل تھا امام حسین کے لیے مدینہ چھوڑنا، یقین جانیے. میں ایک منسوب ہوتا ہوں کہ میں سید ہوں. جب میں پہلی دفعہ حج پہ گیا تھا تو میں 10 یا 15 دن صرف یا 12 دن ٹھہرا تھا مدینہ میں. میرا دل نہیں چاہ رہا تھا کہ میں مدینہ کو چھوڑوں. آپ یہ بتائیں، جو رسول کی زلفیں پکڑ کر اسی مدینہ میں، انہی گلیوں میں، اسی مسجد کے ارد گرد کھیلا ہو، وہ حسین کیسے چاہ سکتا تھا؟ اس حسین کے دل پر کیا گزر رہی تھی وہ حسین جانتا ہے. کئی مرتبہ نانے کی مزار کی بھی زیارت کی. اسی طرح حضرت ام ہانی سے جب ملے تو جناب ام ہانی سے کہا کہ میں سفر پہ جا رہا ہوں، ابھی تو پہلے جو ہے مکہ جاؤں گا اور شاید عراق بھی جانا پڑے. تو اس وقت حضرت ام ہانی نے کہا کہ اے فرزند علی، مجھے جو ہے یہ آپ کا سفر اچھا نہیں لگتا. کہا کیوں؟ کہا آپ کو پتہ ہے میں نے اپنے بزرگوں سے یہ دیکھتی چلی آ رہی ہوں کہ جب اہل بیت کے گھرانے پہ، جب بنی ہاشم کے گھرانے پر کوئی مشکل آنی ہوتی ہے تو میں پہلے کئی روز سے جنوں کا رونا، آہو بکا اور گریہ سنتی ہوں. آج بھی میں کئی روز سے مدینہ میں جب دیکھتی ہوں مجھے جنات کی آہو بکا نظر آتی ہے. بیٹا حسین آپ یہ سفر نہ کریں، انا للہ و انا الیہ راجعون. لیکن حسین پر اتنا ظلم و ستم ہو رہا تھا اس وقت کہ امام حسین اس دو امروں کے درمیان کہ یا تو بیعت کریں یا مدینہ چھوڑ دیں. اور نانا کی قبر پر بھی آئے. جب ایک تھوڑی سی آپ کو نیند آ گئی تو اس میں دیکھا کہ نانا بھی فرما رہے ہیں حسین اب میرے دین کو بچانے کی باری آپ کی ہے. اے حسین میں تیرے دین کی بچانے کی طرف دیکھ رہا ہوں. اسی لیے تو میں نے حسین فرمایا تھا حسین منی و انا من حسین. آج آپ تک حسین، آج تک آپ مجھ میں سے تھے، لیکن آج جب سفر مدینہ آپ اختیار کریں گے اور جا کر کربلا میں قربانی دیں گے تو وہ آپ کی قربانی کے صدقے میں رسول حسین سے ہو جاؤں گا. آپ میری
قیامت تک کی بقا کا سبب بن جائیں گے، تو حسین کو یہ انتہائی تکلیف دہ سفر اختیار کرنا پڑا۔ اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ جب سب جناب نانا کی مزار پر بھی گئے اور ادھر جناب اپنی والدہ کی مزار پر گئے، بھائی کی مزار پر گئے، لیکن کہتے ہیں جب والدہ کی مزار پر گئے تو دو زانو ہو کر جیسے بچہ جاتا ہے اسی طرح جلدی جلدی ماں کی قبر پر گئے۔ کہتے ہیں سنا جاتا ہے کہ امام حسین جب روئے، ساتھ بہنیں بھی موجود تھیں، بہنوں نے جب اس پر ماں کی مزار پر بیٹھی اور کہا کہ اماں ہمارا بھائی اب مدینہ چھوڑ رہا ہے، جب کہتے ہیں کہ ایک دفعہ جناب زہرا کی قبر کانپی اور کہا اے بیٹا زینب آپ کیا سمجھتی ہیں کہ حسین اور آپ مدینہ چھوڑیں گے تو زہرا مدینہ میں رہے گی؟ نہیں نہیں، بلکہ جہاں جہاں تمہارا پڑاؤ ہوگا زہرا بھی ساتھ ساتھ سفر کرے گی۔ جینے کے واسطے تو سبھی چھوڑتے ہیں گھر، جینے کے واسطے تو سبھی چھوڑتے ہیں گھر، کچھ اور ہی طرح کی تھی ہجرت حسین کی۔ میں درخواست گزاروں حجت الاسلام والمسلمین مولانا عظمت عباس صاحب سے کہ بہت ہی کم وقت ہے، آپ اپنی گزارشات۔ میرا خیال ہے کوئی آپ کوئی پڑھ نہیں آپ کلوز کریں، میرا خیال ٹائم نہیں ہے تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ایک 28 رجب کے حوالے سے 3-4 منٹ ہیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چونکہ میرے ویسے نقطہ نظر یہی ہے کہ 2 علماء کافی ہوتے ہیں ایسے پروگرام جی۔ تو ناظرین یقیناً آج کے موضوعات ہیں، اس حوالے سے علماء اکرام نے سیر اصل گفتگو کی۔ آخر میں چونکہ جو عام اور مین جو ہمارا موضوع تھا بعثت اور معراج، اسی کے حوالے سے ایک لمحہ فکریہ کے طور پر، چونکہ کوئی بھی دن ہوتا ہے تو اس میں خود دن کی مناسبت سے ایک پیغام ہوتا ہے کہ وہ مخصوص دن ہم سے کیا تقاضا کرتا ہے۔ تو جو بعثت کا دن ہے کہ جس دن پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث پہ رسالت ہوئے، تو ایک امتی ہونے کے ناطے ہمیں دیکھنا پڑے گا، اس دن کچھ غور و فکر کرنا پڑے گا کہ آپ کی جو بعثت ہے اس کا مقصد کیا ہے، کس لیے آپ تشریف فرما ہوئے۔ کیا آپ تشریف فرما ہوئے کہ مثلا پوری دنیا پر جو ہے حکمرانی قائم کریں، بادشاہت قائم کریں، اور جو تخت و تاج پر بیٹھیں، یا اس لیے؟ تو یقیناً اگر اس قسم کا کسی کو خیال آئے تو وہ ایک خیال خام ہے، کیونکہ خود خداوند منان نے اپنے محبوب رسول کی جو مبعوث فرمایا اور اس کے کام کو یعنی کار رسالت کو بھی خلاصہ کر کے بیان کر دیا۔ چنانچہ 2-3 جگہ پر اس کا تکرار ہوا، اور خود ایک آیت جس کی مولانا نے تلاوت کرنے کا بھی شرف حاصل کیا، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنفُسِهِمْ، کہ اللہ تعالیٰ کا یہ احسان ہے مومنین پر کہ ان میں سے ایک رسول جو ہے ان کی طرف مبعوث کیا، روانہ کیا، اور کیا ہے وہ کرتا ہے، یتلو علیہم آیاتہ، وہ آیات خدا کی تلاوت کرتا ہے، وہ یزکیہم، وہ ان کا تزکیہ کرتا ہے، وہ یعلمہم الکتاب والحکمہ، اور ان کو حکمت اور کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ کہیں پر نہیں لکھا ہے یہ آیا ہے تاکہ مدینہ والوں پر، مکہ والوں پر، دنیا والوں پر حکمرانی کرے۔ کار رسالت یہ ہے۔ اگر حکومت کی بھی بات دین اسلام میں ہوتی ہے تو وہ ان کاموں کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے ایک مددگار، ایک انسٹرومنٹ کے طور پر ہے، وگرنہ حکومت کرنا اس لحاظ سے اصالت نہیں رکھتا، کام یہ ہیں۔ تو اب یہ امت محمدی کو سوچنا چاہیے کہ اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کوئی کہے کہ میں جانشین رسول ہوں، تو اس جانشین رسول تب بھی بن سکتا ہے کہ یہ کار رسالت انجام دینے کی صلاحیت اور لیاقت اس کے اندر ہو۔ تو پہلا کیا ہے، یتلو علیہم آیاتہ، کہ قرآن کتاب خدا کی تلاوت کرے۔ اب کوئی کہے یہ تو بڑا آسان کام ہے۔ دیکھیں آج بھی جو ہے مثلا ہو سکتا ہے میں بھی بیٹھ کر ہل کر کتاب خدا کی تلاوت کروں کہ تو یہ تو مسئلہ ہی نہیں ہے۔ میرے جیسے ایک مولانا کا تلاوت کرنا اور ہے، رسول کا جانشین بن کر تلاوت قرآن مجید کرنا اور بات ہے۔ اگر یہ فرق نہ ہوتا تو جب سورہ توبہ کی آیات کی تلاوت کا مسئلہ آتا تو اللہ تعالیٰ اس شخص کو واپس نہ بلوا دیتا اور یہ حکم نہ دیتا لا تؤدی الا انت او رجل منک، کہ یہ کام، اس تلاوت کا کام یعنی تیرا جانشین بن کر، تیرا نمائندہ بن کر تلاوت قرآن مجید کرنا،
یا تیرا کام ہے یا وہ کہ جو تجھ سے ہے. تو اسی طرح یزکیہم جو خود ہی پاک نہ ہو وہ دوسروں کو پاک کیسے کرے گا؟ کوئی ایسا ہو کہ اللہ نے اسے سرٹیفکیٹ دیا ہوا ہو جس کے اوپر آیا تطہیر کا تاج ہو, جس کے خود جو پاک ہو. کیونکہ ایک عقلی قاعدہ ہے کہ فاقد شے جو ہوتا ہے وہ فاقد الشے لا یعطی شے, کہ وہ جس کے پاس کوئی چیز ہو ہی نہ وہ دوسروں کو کیا دے سکتا ہے. جو خود ہی پاک نہ ہو, جو محتاج ہو کہ کچھ اس کو کوئی اور پاک کرے, وہ کسی کو دوسرے کو کیا پاک کر سکتا ہے. تو یہ کار رسالت کا دوسرا کام انتہائی اختصار کے ساتھ میں بیان کر رہا ہوں چونکہ وقت بہت کم ہے. تو وہی ہستیاں ہیں کہ جو رسول کی جانشین بننے کی اہل ہیں, کہ جن کو خدا نے پاک کر کے روانہ کیا ہو. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ, اور یقیناً اس لحاظ سے بھی تعلیم اور حکمت کا بھی جو جانشینی وہی ہوگی کہ جن کے بارے میں رسول خدا نے فرما دیا انا مدینۃ العلم وعلی بابها, اور وانا دار الحکمت وعلی بابها, بتا دیا کہ میری جانشینی کون کر سکتا ہے. تو یہ بھی ہے اس دن کے حوالے سے, تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو مسائل پیدا ہوئے جن کی وجہ سے آج تک امت جو ہے مختلف مشکلات سے دوچار رہی, اگر آج کے دن اس حوالے سے بھی غور و فکر کر لیا جائے تو یقیناً ہمارے یہ مسائل بھی حل ہو سکتے ہیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ. سبحان اللہ. اور بالکل وقت نہیں ہے, آپ نے بہت اچھی طرح سے علماء کرام کی گفتگو کو سماعت فرمایا ہوگا, دیکھا ہوگا پروگرام کو, اور ضرور آپ فائدہ اٹھائیں گے. ہر مولانا نے ہمارے ایسے نکات پیش کیے ہیں جو آپ لوگ کی توجہ کے لیے بہت, یعنی آپ کے فائدے کے لیے بہت تھے. بس آج کی شب کے حوالے سے, آج کے دن کے حوالے سے کہ خطروں کی اس پہ اشارہ کیا ہے ہمارے علماء کرام نے, بالخصوص حجت الاسلام والمسلمین مولانا ظفر عباس صاحب نے. خطروں کی زد میں آ گیا قرآن کا وجود, خطروں کی زد میں آ گیا قرآن کا وجود, شبیر گھر سے آیتیں لے کر نکل پڑے, شبیر گھر سے آیتیں لے کر نکل پڑے. اور اسی کے ساتھ پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے. حوالے امام زمانہ. خدا حافظ و ناصر.